अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कांटे का मुकाबला जो सदारती इंतखाबात इस वक्त चल रहे हैं अमेरिका में और अनप्रेसिडेंटेड बहुत सारे अहवाल थे, लेकिन टू बिगिन विद पहले पूरी बात का आगाज एक कर लेते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर मुनीर अकरम हैं ऑनलाइन, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर बाज़ाब्ता तौर पे इसमें जो अनप्रेसिडेंटेड जिन अहवाल से है मजीद इसके ऊपर बात करने के लिए बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल भी मेरे साथ तशरीफ फरमाए, उनकी तरफ भी फिर मैं इसके बाद फौरी तौर पर रुख करूंगी। फॉर नाउ एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब से पहले बात का अगर आगाज कर लें, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब, बहुत आपको खुश आमदीद, वार्म वेलकम। फरमाइएगा सबसे पहले तो सर, ये तो इससे पहले गालिबन बड़ा रेयर है और बहुत रेयरिटी है कि हमने ऐसा देखा हो कि इस दफा ऑलरेडी इलेक्शन होने, जाहिर है काउंटिंग और ये तमाम मरहला तो चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो धांधली की आवाजें हैं वो अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम में भी अब उठ रही हैं। फरमाइएगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? जी, मेरे ख्याल में इसमें काफी मुश्किलात नजर आती हैं, क्योंकि जो बकाया जो स्टेट्स रह गई हैं जहां वोटिंग अभी तक फैसले नहीं हुए हैं, वो सब वोटिंग बहुत क्लोज है और इम्कान ये है कि जो भी जीतेगा उसकी कॉन्टेस्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन का नतीजा होगा जिस तरफ भी जाएगा तो इसमें काफी कंट्रोवर्सी होगी जरूर। अभी वो कंट्रोवर्सी किस तरह की होती है, या कोर्ट्स में जाते हैं या रिकाउंटिंग के लिए कोशिश करेंगे या वोटिंग को रोकने की कोशिश करेंगे या जो वोट्स काउंट हैं उनको रद्द करने की कोशिश करेंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज अब हैं। मेरे ख्याल में इसमें काफी कंट्रोवर्सी आगे नजर आती है। अच्छा एम्बेसडर साहब, ये भी कि ह्यूमैनिटेरियन एतबार से तो ये भी बताएं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एज वेल एज फॉर पाकिस्तान, क्या हमारे लिए बेहतर होगा कि इन केस जो बाइडन आते हैं या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा री इलेक्ट होते हैं, तो इन आवर केस एज वेल एज द ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप क्या किसकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्योंकि एटलीस्ट वोकली स्पीकिंग तो जो बाइडन काफी, वैसे भी डेमोक्रेट्स भी देर क्वाइट ह्यूमेन इन देयर अप्रोच, जो एटलीस्ट वो लोग बात करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स का एक जाहिर है एक अपना उनका पॉपुलरिज्म और पॉपुलिस्ट एक वोट है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट सर? जी देखें, ग्लोबल लेवल पर तो शायद अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आए तो थोड़ा सा जो अब चीन के साथ इन्होंने जो कॉन्फ्रंटेशन ली है, शायद उसमें कुछ टेम्परेचर कम हो जाए, थोड़ी सी रुक जाए। पर हमारे लिए हमने ये देखना है कि यूएस पॉलिसी यहाँ तक के हिंदुस्तान के तरफ वो एक कंसेंसस है वहाँ कि हिंदुस्तान से वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे। ये 15 साल से चल रहा है, ये कोशिश जारी रहेगी, या बाइडन हो या ट्रंप हो। तो हमने ये समझना चाहिए, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ पॉलिसीज में एडजस्टमेंट्स होंगी। शायद बाइडन अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो वो ह्यूमन राइट्स पे कुछ कभी कदार कुछ बात कर लें, पर ब्रॉड जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो हमारे लिए बदलेगी नहीं। अच्छा मुनीर अकरम साहब, ये भी बता दें साथ साथ ही कि जैसे आपने भारतीय लॉबी का तस्करा किया, इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आप कैसे देखते हैं? सिफारती तौर पर एक तो हमारी जो एफर्ट्स हैं, एक तो वो भी फरमाइएगा, और हमने यकीनन इस लॉबी को काउंटर करना है, इतना इफेक्टिवली ये आप समझते हैं कि हो पा रहा है हमारी तरफ से भी या नहीं? ये देखिए, हमारी कोशिशें तो जारी हैं। हमारे सफीर वाशिंगटन में और हमारा सिफारत खाना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सब उनकी कोशिशें जारी हैं और वो जारी रहेंगी। और हमने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ, अमेरिका तो में बड़ी ताकत है दुनिया में, तो उनके साथ हमने जो ताल्लुकात हैं उनको अच्छे रखने चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए, फ्रेंडली रखना चाहिए। पर हमें ये भी समझना चाहिए
کہ امریکہ نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی ہے اور اس کے ہمارے لیے امکان ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں ہمیں کیا امکان ہیں، تو اس کی کاؤنٹر ہم نے اسٹریٹجک لیول پہ بھی کرنی چاہیے. while we still are trying to keep good relations with the United States. اچھا، آخر میں ایمبیسڈر صاحب فرما دیں کہ یہ کشمیر اور افغان جو امن مرحلہ ہے اس اعتبار سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائے، کیونکہ کمٹمنٹس تو دونوں کی ہیں اور انخلا کی کمٹمنٹ تو ایون ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر چکے ہیں، جو کہ ایٹ لیسٹ ابھی تک پوری تو نہیں کی ہے افغانستان سے. جی، اب افغانستان میں یہ مذاکرات جو ہیں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیے ہیں، وہ مذاکرات میں کافی ساری مشکل پیش آئی ہیں، کیونکہ جو افغان پارٹیز ہیں وہ آپس میں وہ صلح کرنے پہ بہت مشکل سے ان کا صلح ہو رہا ہے، پروسیجر پہ ہی پھنس گئے ہیں اس وقت. تو ابھی بہت انسرٹنٹی ہے کہ کس نتیجے پہ پہنچے گا یہ جو دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہی ہیں. جب بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہو یا ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہو، امریکہ کے انٹرسٹ تو یہی ہیں کہ افغانستان سے وہ اگر نکلنا چاہے تو عزت سے نکلے اور کچھ نہ کچھ اپنا انفلوئنس وہاں وہ رکھے گا. تو ہمیں ان پیرامیٹرز میں ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور وہ اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. وہ اس پہ ہم آبویسلی کام کریں گے، جو بھی ایڈمنسٹریشن ہو اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا پڑے گا. مسئلہ کشمیر پر بھی سر اگر آپ مختصراً فرما دیں بفور آئی بid you farewell. جی، کشمیر، جی دیکھیں، کشمیر کے اوپر بھی کیونکہ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے تو اس پہ کشمیر پہ ہم نے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں ہم کہ امریکہ وہاں ایسی کوئی چال چلے گا یا اس میں کوئی انٹرونشن کرے گا جس سے ہمیں فائدہ بہت ہو. اسٹرگل ہے اس کو سپورٹ آئے، ہم نے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. کشمیر کا جو اسٹرگل ہے وہ کشمیریوں کی جذبے سے اور دنیا کی سپورٹ سے، ہماری سپورٹ سے یہ انشاءاللہ یہ اسٹرگل ہے یہ سکسیڈ کرے گا. پر جب تک کہ یہ تیز رفتار نہیں پکڑیں گے، جب تک کہ کشمیری عوام بالکل مضبوط نہیں رہے گی تو یہ دنیا کی طاقتیں ہیں وہ جو ہندوستان کے ساتھ ہیں وہ زیادہ آگے نہیں آئیں گی. رائٹ، بہت شکریہ ایمبیسڈر منیر اکرم، ویری گریشیس آف یو کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پلیجر اسپیکنگ ٹو یو. انشاءاللہ آئی ایکسپیکٹ کہ کسی اور نشست میں آپ سے مزید تفصیلاً ہم ان تمام امور پہ بات کریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین، تلخ حقیقت تو ہے جب ہم ایٹ لیسٹ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن خیر پینل کا بھی فوری طور پہ اس وقت رخ کریں. اس وقت جو کانٹے کا ایک مقابلہ چل تو رہا ہے، جو بائیڈن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اب دوبارہ ری الیکٹ ہونا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو وکٹری بھی ڈکلیئر کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں گے. جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ ان کی بھی لیگل ٹیم تیار ہے. بڑی انپریسیڈنٹڈ یہ تمام ناظرین ڈیولپمنٹس اس وقت نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو انسائٹمنٹ ہے وائلنس کی اس کا بھی ایک خدشہ رکھا جا رہا ہے. مینہٹن نیو یارک پہ کافی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ دکانوں وغیرہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور پلائی ووڈز وغیرہ لگا دی گئی ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انٹورڈ سچویشن ہو تو اس سے نمٹا جا سکے. تو واقعی بہت سارے اعتبار سے ناظرین انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. کچھ سوئنگ سٹیٹس تو گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں، لیکن فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ جو بائیڈن بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آخری ووٹ کی گنتی تک، کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو انکریج کیا تھا کہ بذریعہ میل وہ اپنے ووٹ کا جو ہے وہ اندراج کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں آخری ووٹ کی گنتی تک بھی یہ مقابلہ چلتا رہے گا، وچ از ویری ویری ٹرو.
as well. باقاعدہ رخ کرتے ہیں محمد یعقوب شیخ حبیب ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے تشریف فرمائے. پارلیمانی سیکریٹری ہیں آپ, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. آپ سے تمام امور پہ جانیں گے اور خاص طور پہ جو افغانستان اسپیسیفک میٹرز ہیں یعقوب صاحب بڑی گہری نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. ویلکم آن بورڈ. اور سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن, اور اسٹالورٹ ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور یہ جو خارجہ امور ہیں ان کے احوال سے ایک بہت گہری نگاہ رکھتی ہیں, ایک بہت گہری کمانڈ رکھتی ہیں. بہت شکریہ سحر صاحبہ فار یور گریشیس ٹائم. میں آپ کی طرف بھی شارٹلی رخ کرتی ہوں. یعقوب صاحب آپ سے اگر آغاز کر لیں تو ذرا فرمائیے گا ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اور پاکستان اسپیسیفک بھی ایک تو بتائیے, اور ویسے بھی گلوبل پرسپیکٹو میں کیا آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے یا کوئی ایسا انسٹنس دیکھا ہے جہاں 100 سالہ جمہوری جو ایک عمل ہے یا پورا سسٹم ہے امریکہ کا وہ انڈر کوسچن مارک دونوں کی طرف سے آیا ہوا ہے, خاص طور پہ خیر بائی اینڈ لارج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں کہ اس قسم کی جو ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, کیونکہ بہت ہی کلوزلی کنٹیسٹڈ یہ الیکشن ہے, اور اس الیکشن کی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی یہی تھا, وہ بھی ایک کلوزلی کنٹیسٹڈ الیکشن تھا جو ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کے درمیان میں تھا. تو اس میں بھی کوئی زیادہ مارجن نہیں تھے اور ایسے ہی الیکشن تھا. بٹ اس کی پھر ان کے وہاں جو ڈیموکریسی اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گیا اور ایک برتری دیکھ لی گئی اور نوٹ کر لی گئی, تو پھر اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. تو پھر عوام بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اور جو پوری ان کی اسٹیٹ ہے اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ بدنصیبی سے ایسے نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ میں اگر آ جاؤں گورنمنٹ میں, میری پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تو پھر تو جمہوریت ہے, پھر تو سب ٹھیک ہے. جب میں نہیں ہوں تو پھر اس کا مطلب غلط. یہ وہاں پہ نہیں ہے کم از کم, اور یہ میرے خیال میں اگر ہوگا بھی تو یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا ایشو, اور جیسے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, چاہے وہ اپنے اسی نارمل لیول پہ اگر ہو جاتا ہے یا سپریم کورٹ کے لیول تک جاتا بھی ہے, تو ایک اسٹیج پہ وہ کوئکلی اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. اور ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے سیٹل ہونے کا, آپ کو پتہ ہے 2 مہینے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان میں وہ اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک ایسا کوئی ایشو بعد میں پراپ اپ ہوگا. اتنی بڑی 21 جنوری کو غالباً یہ کہ اوتھ لیں گے جو بھی نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں. جی, تو وہ اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ یہ کوئی معاملہ آگے بڑھے یا سنجیدگی اختیار کرے, کیونکہ وائلنس کی بھی جو ایک بات ہے وہ کی جا رہی ہے. وائلنس دیکھیں, وائلنس اس کی جو ایک لاوا ہے وہ تو ہے وہاں پہ موجود, اور وہ سیاہ فام اور سوید فام کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں جو الیکشن کمپین میں اس کے اوپر کوئی زیادہ سٹریس نہیں تھی کہ آپ اس کے اوپر کانٹیسٹ کر رہے ہیں. جس لاسٹ الیکشن میں اگر آپ جائیں تو ٹرمپ کا جو الیکشن تھا وہ یہ ریڈ نیک, اور وہ آپ کو کانسیپٹ یاد ہوگا, اس کے بیسس پہ انہوں نے جیتا. بٹ اس دفعہ جو ہے نا یہ اتنی اس میں انٹینسٹی نہیں تھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرف چلا جائے گا. وہ ایک بہتر بڑی ایک ڈیموکریسی ہے, بڑا ایک کنٹری ہے, بڑی ایک اکانومی ہے, اور لیڈ کرنے والی اکانومی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک ایسے مسائل وہاں پہ پراپ اپ ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز آئے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہاں ویسے بھی انسٹیٹیوشنز کیونکہ مضبوط ہیں, ظاہر ہے بہت مستحکم ہیں. اگر سپریم کورٹ کا رخ کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی آبویسلی سینس پریویل ہوگا. سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی آپ بتائیے گا, واقعی دیکھیں ہم ایک بڑی مایوب سی بات ہے کہ ہم یہاں پر کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ امریکن ہم ڈیموکریسی سے سیکھیں اور جمہوریت سے سیکھیں. 100 سالہ تسلسل ہے اس پوری جمہوریت کا. ہمارے احوال سے تو خیر ہم بہت دفعہ سوالیہ نشان آلموسٹ ہر ہی الیکشن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا لگ جاتا ہے, جو بھی لوزنگ پارٹی ہوتی ہے کہ جی بہت, کیونکہ جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن امریکہ میں ایک تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس لیول کے خدشات پہلے ہی ہمیں نظر آ جائیں گے جب ووٹ کاؤنٹ بھی پورا نہ ہوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مونا کہ آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ پلیزر از آلویز مائن بات کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا. دیکھیں مونا, بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیں تو کچھ جو جس قسم کے حالات ہیں کچھ غیر متوقع نہیں ہیں. جس قسم کے ان کے بیانات آ رہے تھے اور جس طرح کا رویہ سامنے آ رہا تھا, تو اس بار سے ایک اچھی چیز واضح تھی کہ وہ اتنی آسانی سے وائٹ ہاؤس کو چھوڑنا جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. اور ابھی جتنے نتائج ہیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج, پوسٹل بیلٹ کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا ابھی کھلنا باقی ہے. تو جب تک کہ نتائج واضح نہیں ہو جاتے
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی جو جتنی بھی ایکسائٹمنٹ ہے اور جو ہمیں ایک انسائٹمنٹ کے بھی عوامل نظر آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ اس پر جو ہے وہ ریسٹرینٹ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. یہ ایک دلچسپ چیز میں نے آج یہ بھی نوٹس کی کہ جو ایک ٹویٹ کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہسٹری کے متعلق اس کو جو ہے وہ ٹویٹر پہ سسپینڈ کیا. تو جو ہے بہت ٹویٹر سے تو ان کا ویسے بھی بہت 36 کا آنکڑا چلتا رہتا ہے. بالکل. تو یہ کہ ٹرمپ کا ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا جو ہے وہ دور رہا ہے اور اب کے الیکشن جو ہے وہ کافی میں سمجھتی ہوں کہ دلچسپ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. اور اسپیشلی انٹرنیشنلی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جو ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے ایک انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے کہیں نہ کہیں شیک ہوا تھا. بہت سارے ایگریمنٹ تھے جس سے جو ہے وہ ٹرمپ نے ودرا کیا تھا, جس کے اندر پیرس کلائمیٹ چینج کا ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طریقے سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو تھا P5 اور ایران کے ساتھ وہ بہت امپورٹنٹ تھا. WHO سے 6 جولائی 2020 کو پھر جو ہے وہ گلوبل کمپیکٹ ریفیوجی ایگریمنٹ سے ودرا کیا تھا. پھر رشیا کے ساتھ جو ایک جوہری نیوکلیر اس کے اوپر نان پرولیفریشن پہ ان کا ایگریمنٹ تھا, انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورس کا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی الیکشن کے اوپر بہت نظر ہے کہ آئندہ آنے والا صدر کون ہوگا, اس کی پالیسیز کیا ہوگی. اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چیز مجھے کافی جو ہے وہ لگ رہی ہے خلاف توقع کہ جس طریقے سے جو دکانیں جو ہے ان کے اوپر پلائی ووڈ لگائی جا رہے ہیں, کیوں لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وائلنس کو. دیٹس اے ویری جو نا امپورٹنٹ پوائنٹ کی جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہوا امریکہ جیسی جمہوری ملک کے اندر سیاست کے اندر کہ جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وائلنس کو. یہ کیوں ہے؟ یہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہوگا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہی طرز اور یہی طریقہ کار باقی دنیا میں بھی فالو ہو. یہی اصل بات ہی ہے. آپ نے بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے ایک ذمہ دارانہ رویہ امریکہ کو اپنی جو ایک ڈیموکریٹک ریسپیکٹس ہے ان کو رکھنا چاہیے مینٹین, اور ایک ایسا رویہ اپنانا چاہیے جس سے باقی دنیا کے اندر بھی صحیح میسج جائے اور جمہوریت مضبوط ہو, نہ کہ کمزور ہو, نہ کہ لوگوں کو یہ ایک پریسیڈنس نیا ملے کہ اگر آپ کے حق میں پیسے نہ آئے تو آپ وائلنس کو سیٹ پہ لے جاؤ, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی ہو. تو دس از ویری امپورٹینٹ کہ اس چیز پہ امریکہ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوگی ایک بڑے جمہوری ملک کے حیثیت سے کہ وہ اپنے جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو رسپیکٹ کرے اور ایسے حالات نہ آنے دیں. باقی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا ان کے جو پوسٹل بیلٹس ہیں ان پہ تحفظات ہیں, اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو پوسٹل بیلٹ کی ہوگی وہ شاید جو بائیڈن کے حق میں ہوگی, تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے, اور اس پہ کافی دن لگ جائیں گے ابھی تمام جو ہے وہ ووٹ کی گنتی میں اور واضح نتائج آنے میں. تو یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے یو ایس کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی جو کہ اس نتائج میں اور یو ایس صدارتی انتخابات میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہاں سیر صاحبہ, اس پہ مزید ہم ظاہر ہے بات کرتے ہیں, بہت ایک انٹرسٹنگ یہ اینگل ہے, اور دراصل جو خدشہ ہے دنیا بھر کے لیے وہ ہے بھی یہی, کیونکہ امریکہ ہیز آلویز بین سچ اے ڈیموکریسی جس کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایسی ہونی چاہیے جمہوریت, اور یہ آئیڈیلی اسپیکنگ چیزیں یا معاملات یا سسٹمز یا ادارے ایسے ہونے چاہیے. تو وہاں پر اگر اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں تو پھر ہم کیا ایگزامپل کوٹ کریں گے؟ یہ دراصل بات ہے. یعقوب صاحب, آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ جو خدشہ ہے اسی حوالے سے ویل پلیسڈ ہے جیسے بھی سیر صاحبہ فرما رہی ہیں؟ اور ایک اور بات ہے کہ دیکھیں کافی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لینڈ سلائیڈ جیت یا لینڈ سلائیڈ قسم کا ورڈکٹ ہو جائے گا پرابلی جو بائیڈن کے لیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کافی جو سینٹیمنٹس تھے وہ نیگیٹو تھے شروع میں, اور خاص طور پہ یہ جو ان کا الیکشن سے چند روز پہلے کا ایک جو سلسلہ ہوا, سوشل سائٹ پر ہمیں اتنے بڑے بڑے مسائل نظر آئے وغیرہ وغیرہ, تو کورونا وائرس کی ہینڈلنگ ہو گئی, یہ کافی سارے ایسے نیگیٹو سینٹیمنٹس تھے جو کہ موجود تھے. تو پھر جو بائیڈن اس میں ایک بڑے پولیٹیکلی کریکٹ فگر کے طور پر ابھر کے آئے تھے, تو یہ تو نہیں ہوا کہ لینڈ سلائیڈ قسم کی کوئی جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ سامنے آیا ان کے حق میں.
دیکھیں الیکشن ٹوٹلی انسرٹن ایک چیز ہوتی ہے. میں اپنے الیکشن کی آپ کو بات کروں, مجھے ایسے ایسے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا جن سے میں توقع ہی نہیں کر سکتا تھا. میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سالوں سے دوستی, وہ الیکشن جب آیا تو میرے اگینسٹ ہو گئے. یہ انسان کے دماغ کو پڑھنا اللہ کا کام ہے. کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کی ٹیمپو کیا بن رہی ہے کمپین میں, آپ کیا کمپین کر رہے ہیں, آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے کیا. لیکن جو ڈے آف الیکشن ہوتا ہے وہ اس دن ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے ووٹر کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے واقعی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ابھی تک نہیں پتا چلا کہ یہ کون آگے آئے گا. بہت ہی آپ کی خود کی کیا توقع تھی؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی لینڈ سلائیڈ قسم کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ نظر آئے گا جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں, کیونکہ ابھی تو بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ ہے. نہیں, یہ ہرگز نہیں تھا کہ لینڈ سلائیڈ آئے گا. دونوں کے بارے میں یہی تھا کہ ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ جو الیکشن ہے بہت ہی کلوزلی کنٹیسٹڈ ہوگا, اور دونوں کی طرف سے کوئی ایسی نہیں نظر آ رہی تھی کہ وہ بڑے مارجن کے ساتھ آگے آئیں گے. اور پھر یہ جو ایک کنفیوژن ہے اس وقت, یہ آگے چلے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جیسے آپ پہلے خدشہ ظاہر کر رہے تو وہ تو چیز ہونے والی نہیں ہے. لیکن ابھی وہاں جو عوام ہے آف کورس وہ سب بازاروں میں, گھروں میں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے جو کاؤنٹ آ رہی ہے وہ اتنی امپارٹنٹ ہے کہ ساری دنیا کی توجہ اب امریکن الیکشنز کے اوپر ہے, اور لوگ یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس میں امریکن الیکشن صرف اپنے ان کے لیے امپارٹنٹ نہیں ہوتے, پوری ورلڈ کے لیے امپارٹنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ امریکن جو ان کا اپنا انفلوئنس ہے وہ دنیا کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ جو الیکشن ہے اس کا ابھی نہیں معلوم ہو رہا کہ کون آگے آئے گا. اچھا, پاکستان اسپیسیفک اور خطے کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے. نجم الدین شیخ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ. ان احوال سے ہمیں ذرا اور ہماری رہنمائی کریں. السلام علیکم نجم الدین صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. فرمائیے گا, آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی نجم الدین صاحب کہ اتنا کانٹے کا مقابلہ ہوگا دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان, اور اب دونوں بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رخ کرنے کے لیے دونوں تیار ہیں, تو ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ سر؟ Well, what I see going is کہ اس میں بہت وقت لگے گا. 16-18 نومبر تک کچھ کاؤنٹس پوری ہوں گی, اس وقت بھی پوری کاؤنٹس نہیں ہوں گی. اور اگر یہ سپریم کورٹ گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے, دیکھنا پڑے گا کہ ان بٹوین کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نہیں جا سکتے. ان کو پہلے لوور کورٹ میں جانا پڑے گا. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کورٹس کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گیا ہے, اب الیکشن کے نتائج ہونے چاہیے جیسے پلان ہے کہ بھائی 16-18 نومبر تک یہ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ان کی بیٹری جو ہے وکیلوں کی وہ امیڈیٹلی کہے گی کہ ہمیں جانا ہے. اور خدشات یہ رکھنے چاہیے ہمیں کہ شاید آپ کی خانہ جنگی کا ایک صورتحال پیدا ہو جائے. اور اگر جی بالکل, کیونکہ ابھی سر کچھ دکانوں نے پلائی ووڈ وغیرہ بھی لگانا شروع کر دیا ہے اپنی انٹرنسز پہ, مینہٹن, نیو یارک وغیرہ میں, کہ کوئی اس قسم کی اگر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوتی ہے تو وہ پریپیئرڈ ہوں انٹورڈ سچویشن کے لیے. اور بہت ساری اسٹیٹس میں نیشنل گارڈ کو انہوں نے بلا لیا ہے. نیشنل گارڈ ابھی اپنی یونیفارم پہن کے نہیں جا رہے, پلین کلوتھ میں جا رہے ہیں. لیکن یہ خدشات جو ہے جو آپ نے بات کی کہ لوگ ابھی اپنے ونڈوز کو فریم کر رہے ہیں, ونڈوز کو بند کروا رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں, تو ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی میں الیکشن جیت چکا ہوں اور اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ابھی یہ یاد رکھنا ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے جو فیڈرل ججز ہیں ان سب کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے پچھلے 4 سال میں. مجھے جو فگر نظر آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے 17,000 فیڈرل ججز, چونکہ ان کی اکثریت تھی سینٹ میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نامینیشنز کر رہے تھے, 17,000 کنسرویٹو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ دوسری طرف بھی بائیڈن صاحب تیار ہیں. بائیڈن صاحب اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ
उनकी जो वेटर्स थी उनको रोक के उनको सराउंड करके किया गया था कि ये पहले इंडिकेशंस है कि किस किस्म की वायलेंस वहाँ हो सकती है। तो अब जो आप कह रही थी कि तब अमेरिका मिसाइल होता था डेमोक्रेसी का और चेक्स एंड बैलेंसेस का, वो चेक्स एंड बैलेंसेस से अब हट रहे हैं और एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है। यकीनन मुझे अभी उम्मीद है कि अगर स्कॉट्स ने कहा कि हम इसमें अभी मुदाखलत करने को तैयार नहीं है और काउंट जारी रही तो शायद ये मामला 16-18 नवंबर तक हल हो जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मर्जी है वो दूसरी तरफ होगी। अच्छा, ये आपने काफी अहम निशानदेही की है नजमुद्दीन साहब के वाकई यही तो खदशा है कि हम फिर क्या कोट किया करेंगे कि किस जमहूरी सिस्टम की तरफ देखकर उसको रेप्लिकेट किया जाए। अगर अमेरिका में भी ये तमाम तसादुम और इस किस्म की सूरत हाल बन रही है, खित्ते के हवाले से पॉलिसी लेवल पर सर जरा एक कंपैरिजन अगर आप मुख्तसरन ड्रॉ कर पाएं दोनों कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का, जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, ऑब्वियसली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में और हमारे खित्ते के हवाले से भी। देखिए, मेरी नजर में बाइडेन इस सतह के सियासतदान जो हैं अमेरिका में, उनमें बाइडेन है जिसको ज्यादा तजर्बा है इस इलाके का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का खास तौर पे। वो थे जिन्होंने ऑथर किया था बिल टेरीलूगा बर्मन बिल, जिससे आपके 7.5 बिलियन का पैकेज ऑफर हुआ था। वो पैकेज पे पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि बाइडेन ने उसमें कोई रुकावट पैदा की थी, वो और वजूहत के लिए हुआ। वो इस खित्ते को पहचानते हैं, पाकिस्तान को पहचानते हैं, अफगानिस्तान को पहचानते हैं और इस लेवल पे उनका जो तजर्बा है खारिजा पॉलिसी का वो कहीं कदर ज्यादा है बनिस्बत ट्रंप या और जो पॉम्पियो या ट्रंप का। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैं नहीं कह रहा कि वो हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ता बाइडेन ने जो रिश्ता ट्रंप ने बनाया है उसमें कोई वो रुकावट कमी लाएंगे करेंगे, लेकिन वो दूसरे पहलू भी देखेंगे। और मुझे यकीन है कि चूंकि समझते हैं कि साउथ एशिया में एक बहुत मुश्किल और खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, कि वो कोशिश करेंगे कि वो जो भी रोल प्ले कर सकते हैं इसमें के हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो तनाव है उसको कम किया जाए। दूसरा कि वो हम पे ही डिपेंड करेंगे कि अब अगर अफगानिस्तान से निकलना है तो इसमें पाकिस्तान के ताउन की जरूरत है और पाकिस्तान से वो उम्मीद रखेंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि उनको भी दहशतगर्दी के सिलसिले में वही तशवीश है पाकिस्तान के लिए जो कि ट्रंप और पॉम्पियो ने जिसका इजहार किया है, और डेमोक्रेट्स को हमेशा से रही है सर ये तो। जी। लेकिन देखिए 2+2 मिनिस्ट्रियल जो हुई है उस हिंदुस्तान और अमेरिका की, उसको मेरी नजर में वो एक तरफ नहीं रखेंगे, वो उसको एम्फसाइज करेंगे कि ये मसले हैं जो कि पाकिस्तान को करने हैं और ये मसले हमें वैसे भी करने हैं क्योंकि FATF से हटने के लिए, यानी डू मोर की जो एक स्क्रूटनी है। सही, राइट। डू मोर नहीं, आप उसको कहिए कि जो हमें करना है अपने लिए करना है। ये किसी के कहने पे करने की जरूरत नहीं, ये हमें अपनी करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एशिया पैसिफिक ग्रुप कहता है कि साहब आपको अभी इनहैंस सर्वेलेंस में रखेंगे, तो आपको एक सिग्नल मिल चुका है कि आपको इसमें रिविजन करनी है। सही, बिल्कुल, हमने तो किया भी है उसी तरह से। सहर साहिबा, क्या ख्याल है आपका? ये तो डू मोर वाली बात या जो भी एक अगेंस्ट टेररिज्म जो एक हम अपना नूस टाइटन करना चाहते हैं, हमने किया भी है, मनी लॉन्ड्रिंग और ये तमाम मामलात, पार्लियामान भी अभी हाल ही में गए थे, इसकी तरफ निशानदेही की। ये हमारे हक में भी है, हमें भी करना है और अमेरिका की तरफ से हर हाल में इसकी जो स्क्रूटनी है वो बढ़ेगी। नजमुद्दीन साहब जैसे भी फरमा रहे थे, आपने सुना उनको। आपका क्या ख्याल है, ये जो भी आए कि हमारे लिए अनचेंज्ड रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा पाकिस्तान स्पेसिफिक? देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि
امریکہ کے اندر جو ہے وہ پالیسیز جو ہے وہ کسی ایک صدر کے آنے جانے سے اتنا زیادہ نہیں بدلتی. ہاں یہ بالکل بات صحیح ہے. اگر میں ساؤتھ ایشیا کی بات کروں گی تو اصل اور جو دہشت گردی کے اندر پاکستان کے اپنے نقصانات ہیں ہم ان کو سامنے رکھیں, چاہے ہم جانی نقصانات کی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں, ہمارے اپنی جس طرح سے اکانومی کو دھچکا لگا, ہماری ایک پروگریس تھی اور جتنا قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے اپنے حق میں اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا زیادہ اہم ہے بجائے یہ کہ کوئی ہمیں اس پہ ڈکٹیشن دے. اور جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا اور نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا جائے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہماری اپنی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس کے لیے ہمیں کسی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں اس سلسلے میں کسی ریلیف کو دیکھنا ہے. اور جو بھی صدر آئے گا, چاہے وہ جو بائیڈن آئے چاہے وہ ٹرمپ آئے, ان کے اپنے مفادات, وہ اپنے جو ہے مفادات کو دیکھیں گے, وہ امریکہ کے مفادات کو دیکھیں گے. اور بھارت کے ساتھ ایک بڑی تعداد تارکین وطن, بھارتی تارکین وطن کی امریکہ کے اندر ہے جو ووٹرز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں ان کے جو وہ ترک نہیں کیے جائیں گے, یہ تو ایک بہت تلخ حقیقت ہے. تو وہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی انسینٹو اپنے لیے دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا ڈومیسٹک لیول کے اوپر. ہمیں اپنے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو اس سے نکال کے پھینکنا ہے, کیونکہ یہ ہماری اپنی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے. یہ ہماری اپنی پراسپیرٹی کے اندر جو ہے دہشت گردی ایک رکاوٹ ہے. یہ سب سے بڑا آصف ہمارے اپنے لیے ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے خطے کے اندر امن کے لیے دہشت گردی کو سے ناسور کو نکالنا, افغانستان کے اندر امن کا ہونا, پاکستان کے تمام بارڈرز کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو انیشیٹو پاکستان کو لینے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. تو میرے خیال میں کہ اگر ہماری اپنی انٹرنل معاملات درست ہوں تو شاید ہمیں کوئی زیادہ ڈکٹیشنز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنی خارجہ پالیسی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اپنی ہماری ہینڈلنگ پہ ہے یہ سر. بلکہ ہولڈ آن ٹو دیٹ پوائنٹ سحر, میں آپ کی طرف جب واپس آؤں گی تو یہی سوال لے کر کے پہلے یعقوب صاحب کا بھی انپٹ اس میں مانگ لوں, لیکن کہ عرب ورلڈ میں بھی ایک بڑی آپ نے دیکھا ہے کہ انگیجمنٹ رکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس لیول تک کہ ایک عرب ملک تو اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے. تو یہ بھی ایک ان کو جو خارجہ امور پہ بہت بڑی ان کے لیے ایک یہ کامیابی ہے یا اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو ہولڈ آن ٹو دیٹ پوائنٹ کہ میں آپ سے جب دوبارہ رخ کرتی ہوں آپ کی طرف تو اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے اور نجم الدین صاحب نے بھی اٹھایا ہے, یعقوب صاحب, یہ جو افغانستان کا پورا ایک معاملہ ہے, ہم تو شروع دن سے کہتے رہے ہیں اور یہ ہماری ریاستی پالیسی رہی ہے, خواہ حکومت کسی کی بھی رہی ہو, کسی بھی جماعت کی ہو یا کسی کوئی ڈکٹیٹوریل رجیم ہو, ہم نے ہمیشہ سے یہی پالیسی اختیار کی ہے اور اپنا یہ سٹینس رکھا ہے کہ افغانستان میں امن چاہیے اور جنگ حل نہیں ہے مسئلے کا. کیونکہ آپ اس کے اوپر بڑا ایک گہرا رکھتے ہیں, آپ اپنا ہوم ورک اور افغان ٹرانزٹ ریٹ کو آپ گورنمنٹ لیول پر اب تمام آپ اسٹیئر کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. بتائیے گا کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائے اس معاملے پر دونوں ریجیمز, دونوں جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان سے, یا پھر آپ بھی سحر صاحبہ والی وہ ایک جو حقیقت ہے اس کی دوسرا ہٹ کریں گے کہ چینج کچھ خاص نہیں ہوتا؟ دیکھیں مونا, جہاں تک یہ بات جو انہوں نے کی ہے سحر صاحبہ نے, کوئی پاکستان کے حوالے سے تو کوئی زیادہ تبدیلی میں نہیں دیکھ پا رہا. ان کی اپنی انٹرسٹ ہیں. ان کی انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کی انٹرسٹ پہلی تو یہ کہ سیکیورٹی ہے, ان کی انٹرسٹ گلوبل انفلوئنس ہے, ان کی انٹرسٹ یہاں پہ نیچرل ریسورسز میں ہو سکتی ہے, ان کی انٹرسٹ چائنا کا کنٹرول ہو سکتی ہے. افغانستان کیوں امپارٹنٹ ہے یہ میں اسی وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اب جب وہ یہاں پہ موجود تھے, انہوں نے دیکھا یہاں ان کے رہنے سے کیا نقصانات ہوئے, انہوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز لگا دیے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کیا آیا, وہ ایز اے سیکورٹی مین وہ آئے تھے, but they could lose everything over there. The thing is America. Now what is happening? Now they want to change the things. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پولیس مین کے طور پہ آئیں گے اور ہم وہاں پہ سیکورٹی مین کے طور پہ نہیں آئیں گے. تو آپ پولیس مین کی صورت میں وہ رہنا چاہتے ہیں افغانستان میں اور کافی عرصے تک وہ رہیں گے. ان کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان شیپ آف جو بلینز آف ڈالرز انہوں نے لگائے ہیں,
وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور اس کو وہ فورگو نہیں کر سکتے. اور پھر جو انفلوئنس انہوں نے لیا تھا یعنی ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ افغانستان آلموسٹ آدھا یعنی جو نارتھ تھا وہ ایک چائنا کے انفلوئنس میں تھا, پھر باقی ساؤتھ جو تھا سالنگ پاس سے اس طرف آپ دیکھیں تو وہ آپ کو واضح نظر آتا تھا. میں جسٹ سیکنڈ یعقوب صاحب میں صرف ویلکم کر دوں, کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اور ان کو بھی شامل گفتگو شارٹلی ان تمام امور پہ کریں گے. آبویسلی اسٹالورٹ پولیٹیشین اور ہمیں مزید ہماری رہنمائی ان تمام امور پہ, خاص طور پہ جو امریکہ میں اب صورتحال جمہوری عمل کے حوالے سے بن گئی ہے اس پہ بتائیں گے. ویلکم آن بورڈ کامل علی آغا صاحب. میں شارٹلی آپ کی طرف رخ کرتی ہوں. یعقوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہیں, آپ کی طرف بھی میں آتی ہوں مختصراً ابھی کیونکہ ہم لوگ اس کے اوپر ایک وہ پورا اپنا راؤنڈ جو میں اگر آپ کو بتاتا ہوں. سحر صاحبہ نے بھی اور ایون یعقوب صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں ڈومیسٹک لیول پر یا اپنے پالیسی فریم ورک کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ امریکن رجیم اتنی میٹر نہیں کرتی, جو پالیسیز ہیں وہ وہی چلتی ہیں جو چلیں پینٹاگون یا جو ادارے ان کے بتاتے ہیں, لیکن یہ کہ ناٹ مچ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. مختصراً صرف میں آپ کے لیے عرض کر رہی تھی. بیک ٹو یعقوب صاحب. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں ایک ٹائم پہ چائنا اپنے پارٹ میں وہاں پہ پلے کر رہا تھا نارتھ میں اور ساؤتھ میں امریکہ تھا. اب امریکن نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالنا ہے اور ٹرمپ کی پالیسی یہ کہ میں اپنی فوجیں وہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا, امریکن فورسز افغانستان میں نہیں رہیں گی, کیونکہ وہ بلیڈنگ امریکہ نہیں چاہتا تھا. جو افغانستان میں انہوں نے جو نتیجہ دیکھا وہ اب وہاں پہ رہنے نہیں چاہیے, بس اسٹل دے وانٹ ٹو ہیو دیئر انفلوئنس اوور دیئر. وہ اپنا اتنا اثر اور رسوخ رکھنا چاہیں گے کہ ان کا جو چائنا کو کنٹین کرنے کی ہے یا جو گلوبل فارمیشن کی نئی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ رہی ہے کہ ایک ٹائم پہ جو انڈیا دشمن تھا امریکہ کا, آج وہ ان کا الائے بن گیا ہوا ہے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ اس کو یوز کرنے والی بات. اور جو فارمیشن اب جو بلاکس ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ ہم اس وقت کوئی آسان صورتحال میں نہیں ہے. یہ پورا جو خطہ ہے یہ آسان صورتحال میں نہیں ہے, خاص طور پہ جب سے ایبروگیٹ کیا انڈیا نے جو کشمیر کے اوپر اور اس کو انیکس کرنے کی جو کوشش کی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد جو صورتحال اس وقت جو طالبان اور وہاں جو نیشنل گورنمنٹ اس وقت افغانستان کی ہے ان کے درمیان جو ایک ٹرانزیشن ٹائم چل رہا ہے تو وہ بھی ڈینجرس ہے, کیونکہ اس کی ابھی کوئی صورتحال ایسی نہیں نظر آ رہی کہ جس سے آپ یہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ اب یہ ٹاکس اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. ابھی دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پہ, صورتحال ابھی تک ویسی کشیدہ ہے. پاکستان اپنا رول وہاں پہ پلے کر رہا ہے اور امن اور آشتی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کر رہا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا پاکستان نے جو ایفرٹ کی ہے, جو 3-4 مہینے کے اندر پوسٹ کورونا جو صورتحال تھی وہ اتنی ایکسپلوسو تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹریڈ کے حوالے سے یہ افغانستان کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہزاروں جو کنٹینر سٹاک اپ ہو گئے تھے, جو پورٹس کے اوپر تھے, جو بارڈر کے اوپر تھے, اس کو جناب اسپیکر صاحب نے جناب پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائس کے اوپر جو پروفیسر خٹک صاحب کی کنوینرشپ میں جو اور باب شہزاد صاحب نے جو کمیٹی ہماری بنی اس نے کام کیا, ٹاسک فورسز قائم کی اور پھر آ کے ہم نے اس پرابلم کو ریزالو کیا. اور جو ایک کانفیڈنس لیول ہم نے گین کرنا تھا, الحمدللہ میں آج خوشی سے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہ کانفیڈنس لیول افغانستان کے ساتھ اچیو کر لیا کہ جس کا سالوں سے ہم صرف کیونکہ وہ تو ہمیشہ اسکیپٹیکل ہی رہے, وہ اسکیپٹیکل ہی رہتے. اور فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے جب بھی وہ ٹاکس پہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ آ کے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ ہمیں آپ جو انڈیا کو ایکسیس دیا ہمارے اپنی ٹیریٹری سے, تو وہ اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے. اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے جو وزٹس ہوئے عبداللہ صاحب کے, اور پھر اس کے بعد ان کے اسپیکر صاحب تشریف لائے, پھر اس کے بعد یہ 2 روزہ کانفرنس بھی ہوئی اور ان کے ٹریڈرز یہاں پہ آئے, تو ایک اتنا اعلیٰ پیغام وہ لے کے گئے کہ پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں تو پاکستان نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ ویزا رجیم میں دیکھیں, ٹریڈ کے حوالے سے دیکھیں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں سے ریسپروکیٹ ہو, ہماری بھی ایکسیس وہاں سینٹرلیشن تک آگے ہو. تو آئی ہوپ کہ جو سچویشن ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے وہ بہت ہی بینیفیشل ہوگی دونوں ممالک کے لیے, اور دونوں عوام اس کو جو ٹریڈ کے حوالے سے جو اپنے خوشحالی کے حوالے سے وہ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اور یہی صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو امریکن کی جو بھی وہاں پہ لیڈرشپ آتی ہے, بٹ ہمارا آپس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ پریویل کرنا چاہیے. ہم فارمیشن آف بلاکس میں جا رہے ہیں جو بھی ہو, لیکن ہماری آپس کی جو ایک ٹریڈ ہے اس کو اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ وہ کسی بات پہ آ کے وہ نہ ہو. اس سارے کام کو یا اس سارے ہوم ورک کو اب جو اچھا اگر ہو گیا ہے اور ایک کارڈیالٹی آئی ہے دونوں افغانستان میں اور پاکستان میں, وہ مزید آگے بڑھنی چاہیے. جو بھی امریکن جو بھی رجیم آئے وہ اس کو مزید آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو. کامل علی آغا صاحب, کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے سر؟ بتائیے گا الیکٹورل پروسیس پر اب وہاں امریکہ میں سوالیہ نشانات
اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ گنتی رکوا دیں ووٹس کی، کیونکہ بس اب اس کے بعد دھاندلی ہو رہی ہے، جس پوائنٹ تک میں جیتا ہوں تب تو ٹھیک ہے، اس کے بعد دھاندلی ہے۔ جی سر دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پچھلے 2 الیکشن اور یہ الیکشن امریکہ کے اندر کسی نہ کسی طور پہ الیکشن پروسیس کے اوپر اور اس کے نتائج کے اوپر ریزرویشن نہیں ہے، اور ایک طرف بھی دونوں فریق جو ہے وہ دھاندلی کی شکایت کرتے رہے ہیں، اور اس دفعہ تو ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے بہت پہلے سے اس بات کا اعادہ دے دیا تھا کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا اور یہ ہوا تو میں یہ کروں گا۔ اب انہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے نتائج جو ان کے فیور میں نظر نہیں آ رہے انہیں، اس کی وجہ سے وہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ جائیں گے، یہ تو سارے نتائج کو وہاں پہ تحریر کریں گے اور اس کی سپریم کورٹ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ وہ اپنے حق میں نتائج کو بدلنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ ہے، امریکہ کے اندر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے جس طرح بڑے صغیر میں اور پاکستان میں اور بھارت میں یہ جو ممالک ہیں ان کے اندر جس قسم کی چھ بگویاں ہوتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پروپیگنڈا نہیں چلتی ہے اور اس کے تحت نتائج کو جو ہے وہ اپنی فیور میں لے جانے کی وہ کوشش ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بھارت میں بھی نہیں ہوتے سر ویسے تو؟ نہیں، بھارت میں بھی ہوتے ہیں جی، بہت حد تک وہ وہاں پہ بھی، وہ پاکستان والا حال تو نہیں ہے، ہاں ہمارے والا حال تو ہے جی جی، وہ وہاں پہ ہے، ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا انہیں خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نتائج کچھ بھی آئے امریکہ کے اندر، امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ 90% سے زیادہ وہی رہے گی جو بائیڈن کی تھی، جو براک اوباما کی تھی، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اب اگر افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ پینٹاگون کا فیصلہ ہے، یہ ان کا صدر ٹرمپ صاحب کا نہیں ہے۔ یہ جو سارا معاملہ ان کے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں، وہ ایک پالیسی مرتب کرتے ہیں، پھر پینٹاگون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے، اور ساری دنیا کے اوپر نہیں رول نہیں کر رہے، ان کا ایک اپنا سیکورٹی پروسیس ہے اور ساری چیزیں ان کے ایک خاص ایک جو اسٹریٹجی ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یقینی طور پہ جو بات میں بالکل درست کہا کہ ہمیں اپنے حالات کو درست رکھنے کے لیے علاقائی سطح کے اوپر اپنی معاملات کو درست کرنا ہوگا، ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر ہمیں اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ بھی جو اپنے معاملات ہیں ان کو درست کرنا ہوگا، اور افغانستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کب تک وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اور کب تک جو ہے وہ اس طرح کرے گا اور اس خطے کا امن تباہ ہوگا۔ اور اگر امن ہوگا تبھی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا اور پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا اور افغانستان کے عوام کا جو حالات بہتر ہو سکیں گے، اور عام آدمی کو تعلیم ملے گی، عام آدمی کو صحت اور صفائی کی سہولتیں ملیں گی، عام آدمی کو جو ہے وہ روزگار ملے گا۔ ادروائز اگر ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، ہمارے وسائل استعمال کر کے وہ اپنی جنگ کرتے ہیں۔ رائٹ، ہمیں جو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائٹ سر، وہ آپ کا بڑا واضح پوائنٹ آ گیا کہ یقیناً ہم تمام بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں ایکسپیکٹ کی جائے۔ جی سہر صاحبہ، آپ کی جو عرب ورلڈ میں ایک جو پیش رفت دکھائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیے گا اس چیز پر۔ اسرائیل کو ایک عرب ملک نے باقاعدہ ایکسیپٹ کر لیا،
آپ کو لگتا ہے یہ عرب ورلڈ کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں یہ آگے بڑھائے جائیں گے اسی طرح سے جو بھی امریکن ایڈمنسٹریشن نہیں آتی ہے؟ دیکھیں جو بھی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کی سپورٹ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے. ہاں لیکن جو ٹرمپ کا ایک طریقہ کار تھا نا کہ بائی ہک اور کروک، ٹھیک ہے، میں اگر یہ کہوں کہ اس نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے امریکہ کے بدماش والا رول ادا کیا تھا کہ اس نے ایک طاقت بنا لیا تھا کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں، یہ جو عرب ممالک ہیں، جن سے آپ پیسہ ڈرین کر سکتے ہو، ان کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہو. تو وہ جو ایک چیز تھی جس کو باقی شاید ایک اچھی ڈپلومیسی کے طور پر چیزوں کو آگے بڑھاتے تھے، ٹرمپ کا جو ہے ڈپلومیسی کا طریقہ کار بھی ڈفرینٹ تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ری ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی. اچھا جو طریقہ کار ہے، اگر ٹرمپ جو ہے اس کی بجائے جو بائیڈن جو ہے وہ منتخب ہوتے تو آپ کو ایک سنجیدہ پریزیڈنٹ ضرور نظر آئے گا جس کے طریقہ کار میں، جس کی ڈپلومیسی کے اندر فرق ہوگا. اور میرے خیال میں کہ عرب ممالک کے اندر جہاں تک کہ مجھے پتا ہے کہ سعودی عربیہ کا بہت سے انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، ڈومیسٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، آپ اپنے ایکسٹرنل ریلیشنز آپ کے جس کے اوپر بیس کرتے ہیں. یو اے ای کے حالات مختلف تھے، یو اے ای کو اپنے انٹرسٹ دیکھنے تھے، سعودی عربیہ کے حالات مختلف ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ری ایڈجسٹمنٹ، ایک ری فیسنگ کا جو ہے کوشچن ضرور ملے گا، اور عرب ممالک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے. تو ہمیں ان کے فیصلوں کو جو ہے کسی اور چیز کے ساتھ اتنا منسلک نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ جو ایک طریقہ کار تھا ٹرمپ کا کہ اس کا خیال تھا کہ جو ہے وہ سعودی عرب اس لیے اچھا ہے کہ وہاں سے کنگ اس لیے اچھا ہے کہ ان سے آپ پیسہ لے سکتے ہو، ان کو آپ جو ہے بڑی ڈیلیں ہوئی ہیں. وہ جو ایک قسم کا تعصب تھا نا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ویسے بھی ایک اچھی ڈپلومیسی میں سمجھتی ہوں بہت ہی بانڈیڈ طریقے سے وہ ڈپلومیسی ہو رہی تھی. صحیح ہے. جس طریقے کے اس کی اسٹیٹمنٹ تھیں کہ اگر اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا یہ سوچ کے کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اگر چینج آتی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹرمپ اگر دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو اپنی ہائپرنیس برقرار رکھتے ہیں یا جو بائیڈن کے آنے یا تھوڑے سے سٹل ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہے وہ اس کے اندر ایک سنجیدہ رویہ سامنے آتا ہے. رائٹ. اب لاسٹ پلیز کمنٹ فرام یعقوب صاحب، آپ کا آخری جملہ میرے پاس بالکل لاسٹ منٹ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی دیکھیں، بزنس اور جو ترقی ہوتی ہے جو ایک معاشرے میں، اکانومی میں، وہ امن سے ہوتی ہے ہمیشہ. میں اس چیز اس کو میں کم از کم یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ٹرمپ کو کہ اس کے دور میں، اگر اس کے دور کو پچھلے ادوار سے کمپیئر کریں تو ہر دور میں تقریباً جنگ آئی ہے، نئی سے نئی جنگ آئی ہے، اور کہیں نہ کہیں دنیا میں اس نے فساد پھیلایا. لیکن یہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ وہ پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے جنگ کہیں پہ چھیڑی نہیں ہے. اپنے حساب سے جو مینیور کیا انہوں نے وہ کیا، ٹھیک ہے نا. ایون انہوں نے جا کے نارتھ کوریا کے ساتھ بھی جا کے بیٹھ کے بات کی ہے. اور پھر ابھی یہ جو ہے، اب یہ جو گلوبل فارمیشن اگریسو نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جنگ نہیں ہوئی ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ جنگ آگے بھی نہ ہو، اور جو بھی پریزیڈنٹ ان دونوں میں سے آئے وہ جنگ کا حامی نہ ہو، امن کا حامی ہو، امن سے آگے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس اچھے نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے. بالکل یقیناً دنیا بھر کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ، کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ ایک پورا کانٹیسٹ ہے. ایمبیسڈر منیر اکرم نے ہمارا ساتھ دیا تھا، سینیٹر سحر کامران صاحبہ، یعقوب شیخ صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما، کامل علی آغا صاحب بھی اور نجم الدین شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ آج کے اس پورے نشست کا حصہ بنے. تھینک یو فار واچنگ ناظرین. اللہ حافظ.